अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदना इल्मा। इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये जो मैं पढ़ता हूँ अरबी में, कुछ कुरान की दुआ है शुरू की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो की थी, ठीक है। इसके बाद जो ये हदीस के अल्फाज पढ़ता हूँ, इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह, ये पूरे अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे में ये अल्फाज पढ़ा करते थे कि हर नया काम दीन में बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। यानी हर बिद्दत आपको दीन से दूर कर देगी। बिद्दत इस्लाम में ही होती है। बिद्दत ये नहीं होती कि कोई मुसलमान गीता पढ़ना शुरू कर दे। बिद्दत ये होती है कि वो ऐसे वक्त पे वो आयतें वो चीजें करना शुरू कर दे दीन में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करी। ये बिद्दत होती है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे में खुतबे में पढ़ा करते थे। इस सही हदीस से साबित है ये चीज। तो इसलिए बिद्दत जो है ना वो बुरी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होता। एक आदमी रोजाना घर से उतरे, अपने बाइक के आगे खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़े 10 दफा और फिर ऑफिस जाए, कहे मैं तो कुरान तो पढ़ रहा हूं। तो भाई आप कुरान पढ़ो, घर में बैठ के पढ़ो और जब चाहे पढ़ो कुरान। ये क्या तरीका है कि नीचे उतर के बाइक के आगे खड़े होकर पढ़ रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर की दुआएं साबित हैं, हिफाजत की दुआएं साबित हैं, जो सफर में करी हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए करी हैं, जो सवारी की दुआ हैं वो साबित हैं। जहां जो दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वहां हमें वैसा अमल करना पड़ेगा। उससे जर्रा बराबर भी हम अगर आगे निकले तो पकड़ हो जाएगी। हाँ, नवाफिल आप पढ़ रहे हो, नवाफिल जितने चाहो पढ़ो। नफली इबादत आप कर रहे हो, नवाफिल जितने चाहो पढ़ो भाई। जिस चीज की इजाजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दी है, इस्तगफार का कहा कसरत से करो, जितनी इस्तगफार करो। दुरूद शरीफ पढ़ने का कहा कसरत से पढ़ो, जितना दुरूद शरीफ पढ़ो। लेकिन जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल करके रोक दिया, हमें उस अमल से आगे नहीं बढ़ना है। ये है दीन। पहले की उम्मतें इसीलिए तबाह हुई। पता है क्या किया उन उम्मतों ने? कि जो उनके नबी पैगाम लेकर आए थे उन्होंने उससे आगे बढ़ने की कोशिश करी, अल्लाह ने तबाह कर दिया। वो कितनी मशहूर हदीस है सही बुखारी की कि 3 बंदे आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। तो उन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी खाला उनकी ज़ौजा ये वाली थी घर पे। तो वो कहने लगे कि एक ने कहा, तीनों ने कहा कि आप हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात बताएं। उन्होंने बताया मामूलात, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं। तो उसमें से एक शख्स कहने लगा कि वो तो इतने नेक हैं, अल्लाह के बुजुर्ग हैं, हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं। एक शख्स कहने लगा मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, बस अपनी अब जिंदगी अल्लाह की इबादत में। दूसरा शख्स कहने लगा मैं अब पूरी रात सोऊंगा ही नहीं कभी भी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। तीसरा शख्स कहने लगा कि मैं अब हमेशा रोजा रखूंगा, कोई गैप नहीं करूंगा, क्योंकि हम इतने गुनहगार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करें तो हमें उसके बढ़कर करनी है। ये सही हदीस सुना रहा हूं मैं। चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ लाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया उनको ऐसे ऐसे आए थे 3 लोग और ऐसे थे। फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। ये नहीं कि बैठते, खाना खाते, आराम करते, फिर पूछते कौन था कौन नहीं था। फौरन निकले कि कहीं गलत दीन को फॉलो ना कर लें। और रास्ते में उनको जाके रोका और पूछा कि तुम ही वो तीनों हो जो मेरे घर पे आए थे और ये बातें करके गए हो? तो उन्होंने कहा जी जी हम ही थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो शादियां मैंने भी करी हैं। तो जिसने कहा था ना मैं शादी अब नहीं करूंगा, तो नबी फरमाया मैंने करी हैं शादियां, ये अल्लाह के अहकाम में से है। जिस चीज का अल्लाह ने कहा उसको वैसे करो।
پھر ایک شخص کے فرمایا جس نے کہا پوری رات میں جاگوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم پوری رات جاگ کے عبادت کرو گے؟ صاف منع کر دیا اس کو۔ تیسرے سے کہا کہ تم روزے کی بات کر رہے ہو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ ہر پیر اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے نفلی، ایام بیس کے روزہ رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مہینے 3 روزے، 13، 14، 15 تاریخ کے اسلامی مہینے کی، اور بغیر روزے سے بھی رہتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے اور بغیر روزے سے بھی۔ سختی سے منع کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اور پتہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میری سنت سے بے رغبتی کرے، جو میری سنت پہ نہیں چلے گا اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ ہر وہ کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ کام جس پہ ہماری مہر نہیں ہے، ہماری مہر کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب رد کیا ہوا، رد، مردود رد سے نکلا ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریجیکٹڈ۔ تو وہ سارے دین کے ہی عمل ہیں نا، قرآن پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، جو موقع پہ، جس موقع پہ جو دعا، جس موقع پہ جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے، ہمیں ایز اٹ از ویسا ہی کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، ایک دفعہ کھانا کھانے بیٹھا میرے ساتھ آفس میں، کھانا لگا تو میں نے بسم اللہ پڑھی، اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا یہ کیا، یہ اعوذ باللہ کہاں سے پڑھی تم نے؟ کہہ رہا نہیں بسم اللہ سے پہلے پڑھتے ہیں نا اور ثواب ہوگا۔ بھائی میں نے کہا خدا کا خوف کرو بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 موقعوں پہ پڑھنا ثابت ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود کی شر سے، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا، غصے کے وقت جب انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا کھانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہو؟ بھائی یہ بہت احتیاط کی چیز ہے، دین ہمیں ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس پہنچ گئے، فرعون کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بتائی، ربیت بتائی، توحید الوہیت بتائی، سب چیزیں بتائیں۔ پھر مقابلے کا دن طے ہوا کہ جشن والے دن رکھیں گے یا ایسے دن جس دن میلہ لگتا ہے تاکہ سب دیکھیں، پورا ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور جادوگر کہتے ہیں ان کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں، آخری ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ اب جو اس میں جیتا اصل فتح اسی کی ہوگی۔ فرعون کی طرف سے سارے جادوگر تھے، پتہ نہیں 20، 25، 50 کتنے تھے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اکیلے، ساتھ میں ان کی سپورٹ میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ آگے اب پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، کس نے کہا؟ جادوگروں نے، اے موسیٰ یا کہ آپ ڈالیے یا ہم ہوں پہلے جو ڈالنے والے ہوں۔ یہ میں پہلے لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں لفظ ٹو لفظ اور پھر اس کو میں سلیز کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب آپ بتائیے کہ پہلے ہم جادو سکھانا شروع کریں یا پہلے آپ شروع کرتے ہیں، پہلے ہم کچھ کریں یا پہلے آپ اپنا عصا جو آپ کے ہاتھ میں وہ ڈالیں اور اس سے کچھ جادو دکھائیں یا کچھ کریں؟ وہ تو جادوگر سمجھتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو، فاذا حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ تو انہوں نے ڈال دی، جو بھی اپنی لکڑیاں یا ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں ڈال دی، رسیاں تھیں، حبالہم رسیاں تھیں ان کے ہاتھ میں یا لاٹھیاں تھیں، یخیلو، یخیلو کا مطلب ہے خیال میں ڈالا گیا، الیہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جیسی وہ رسیاں یا اپنی لاٹھیاں ڈالی زمین پہ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ سانپ ہے جو ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک دم وہ سانپ لگے ان کو. فَأَوْجَسَ تو محسوس کیا فی نفس ہی اپنے نفس میں خیفتن موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم خوف آیا کہ یہ سانپ کہاں سے آگے زمین پہ اچانک میری طرف دوڑتے ہوئے. قلنا لا تخف انک انت العالی ہم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کہا مت ڈریے، لا تخف مت خوف کھائیے، انکا انتا کہ بلا شبہ آپ ہی اعلی غالب رہیں گے، ان کے اوپر رہیں گے. اعلیٰ کا مطلب ہے اوپر رہنا. آپ مت ڈریے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی غالب ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی. وال کے معافی یمین کا تلکف ما صنعوا اور آپ ڈال دیجئے لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ اپنے ہاتھ میں، وہ بھول گئے تھے ایک دم. سانپ جب جیسی دوڑنا شروع ہوئے وہ ایک دم بھول گئے کہ لاٹھی ڈالتے. خوف ایک دم آیا نا. دیکھو کیا ہوتا ہے جب ایک دم بہت اینزائٹی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے نا، آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کیا ڈیسیجن لے. اسی لیے اینزائٹی ڈپریشن میں کوئی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے. ذہن میں نہیں آیا ان کے لاٹھی ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی پہلے اور پھر کہا اب آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے، وہ سب ان کے جادوؤں کو ختم کر دے گی، سب کو نگل جائے گی. انما صنعوا کید ساحر بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب فریب ہے جادوگروں کا. جادوگر فریب دے رہا ہوتا ہے. مسمرزم کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ ہیپناٹزم کا نام سنا ہوگا. یہ ہیپناٹائز کر دیتے ہیں. وہ فزیکلی موجود نہیں ہوتا لیکن ورچولی ایسا لگتا ہے وہ کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے، جبکہ فزیکلی نہیں ہوتا. فزیکلی کرنا اللہ کے اختیار میں، وہ معجزہ کہلاتا ہے. جب دجال آئے گا نا، حدیث میں آتا ہے ایک طرف اس کے آگ ہوگی ایک طرف پانی ہوگا، تو وہ فزیکلی نہیں ہوگا، وہ ورچولی ہوگا. وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوگا پانی یا آگ لیکن وہ فزیکلی موجود نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کے اختیار میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی آگ لگا دے، پانی ڈال دے، سمندر کو ختم کر دے، دوسری جگہ کر دے، دریا کے رخ موڑ دے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے. تو یہ بہرحال انہوں نے فریب دکھایا جادوگروں نے. ولا یفلح الساحر حیث آتا سب سے جو قیمتی جو ہمارے لیے جو عمل کی آیت ہے وہ یہ ہے ولا یفلح الساحر اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر حیث آتا جس جگہ سے بھی وہ آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جادوگر جس طریقے سے بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے اس کے ساتھ. جادو کے زور سے تقدیر نہیں بدلتی. ٹھیک ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی تھوڑا سا پڑھ لیں، میں جادو کے متعلق حدیث سناتا ہوں میں کچھ انشاءاللہ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. اب کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی یا وہ جو عصا ڈالا وہ تمام ان کے اس کو نگل گیا، ان کا زور ٹوٹ گیا، سارا فریب ختم ہو گیا. بالآخر گرا دیے گئے جادوگر. اب جادوگر گر گئے سجدن سجدے میں، اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. جادوگر سمجھ گئے تھے یہ جادو نہیں ہے. ان کو پتا تھا ہم نے تو دکھایا ہے جادو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا نا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. وہ فوراً ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے. قالا فرعون نے دیکھا یہ تو کہا آمنتم کیا تم ایمان لائے ہو لہو قبل ان اذان لکم اس پر پہلے سے، اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی تم ان پر ایمان لائے ہو مجھ سے پوچھے بغیر. فرعون سے پوچھے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں کرتا تھا نا.
تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر؟ اس کو غصہ آیا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بلا شبہ وہ موسیٰ علیہ السلام البتہ تمہارا بڑا ہے وہ جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو. اب فرعون نے ایک اور چال چلی. فرعون نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم لوگ جو جادوگر اس پہ ایمان لائے ہو یہ موسیٰ اور یہ ہارون اور تم سب ایک ہی ہو، یعنی تمہیں بھی انہوں نے سکھایا ہے یہ جادو. وہ فرعون ابھی بھی بیوقوف ایمان نہیں لا رہا ہے، کہہ رہا تم بھی ان کے ساتھ ہو، تم سب جادوگر ہو، یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کے ہی آدمی ہو، تم میرے نہیں ہو وفادار. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اب فرعون نے کہا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں ایک دوسرے کی مخالف جانب سے. من خلاف یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر کاٹوں گا اس کے ساتھ، اور دوسرے سے کہا اگر تمہارا الٹا پیر کاٹوں گا تو اس کے ساتھ سیدھا ہاتھ کاٹوں گا مخالف جانب سے. یہ ایک سزا تھی جو فرعون دیا کرتا تھا. اور البتہ میں ضرور سولی دوں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ کون زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں اور زیادہ باقی رہنے والا کون ہے. یعنی فرعون نے کہا کہ جب میں تمہیں عذاب دوں گا نا، ہاتھ پیر کاٹ کر درختوں سے لٹکاؤں گا سولی پہ، پھر تمہیں اندازہ ہوگا، جادوگروں سے کہا اس نے، کہ اصل میں عذاب کس کا سخت ہے. وہ اپنا عذاب سمجھ رہا تھا کہ میں جو دوں گا اس کو، اور پھر تم باقی رہتے ہو یا میں باقی رہتا ہوں. یہ فرعون کا غرور تکبر تھا. اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. قالو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے ان پر جو آئیں ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر، اور اس ذات پر جس نے پیدا کیا ہمیں. ان جادوگروں نے کہا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اللہ کی دلیل معجزے لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ جادوگر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم تیری بات مانیں گے ہی نہیں. تو چاہے ہمیں مار دے، کاٹ دے، کچھ بھی کر دے. دیکھو ایمان یہ ہوتا ہے، ایمان. یقین کرو واقعی ہم لوگوں کے وہ ایمان نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی تھی. ان کے ایک پیر میں ایک رسی باندھی گئی، دوسرے پیر میں دوسری رسی باندھی گئی، ایک رسی ایک گھوڑے پہ باندھی گئی، دوسری رسی دوسرے گھوڑے پہ باندھی گئی، اور دونوں گھوڑوں کو مخالف سم میں چلا دیا. بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ان کے، اور ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کے اوپر سے. اور آج ہم لوگ بڑے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کر لو، یہ بھی کر لو جائز ہے، یہ بھی کر لو جائز ہے، وہ بھی کر لو جائز ہے، سب چیزیں کرتے رہو یار، بس دین تو ہے، نیکی تو کر رہے ہو. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خاطر، اللہ کے خالص دین کے خاطر اپنے بچے قربان کر دی، اپنی گردنیں کٹوا دی. آج ہم لوگوں نے اس دین کا کیا کیا؟ سب سے کم امپورٹنس جو ہم اپنی زندگی میں دیتے ہیں وہ دین کو دیتے ہیں. اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سارے لوگ کام کاج میں لگے رہتے ہیں، مرد حضرات گھر میں رہتے ہیں، عورتیں بھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. اذان کا مطلب یہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سلامتی کی طرف. چھوڑ دینے چاہیے کام سارے، اس وقت صرف نماز. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لائیں گے تجھ پر ایمان، ہم نے واضح دلیلیں دیکھ لی. فَغْزِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، چنانچہ تو کر لے جو بھی تو کچھ کر سکتا ہے. فرعون سے پھر جادوگروں نے کہا تو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے. إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس تو فیصلہ کر سکتا ہے دنیاوی زندگی کا. دیکھو جادوگر فوراً ایمان لے آئے کہ تو صرف دنیا کی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، دنیا سے آگے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، بلا شبہ ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب کے ساتھ تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں اور وہ جرم بھی جو تو نے مجبور کیا ہمیں کرنے پہ جادو کرنے سے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تو چاہے ہمیں مار دے،
لیکن انہوں نے کہا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں کو جو سابقہ ہو چکے ہیں معاف کر دے، اور جو ہم سے تو جرم کراتا رہا، یہ گناہ کا کام جادو کا یا اس کے ذریعے سے کچھ بھی اب سے پہلے تو کراتا رہا، یہ بھی ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واللہ خیر ہوا آپ کا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک شان یہ ہے جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس کافر و مشرک بن کر تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم تیار ہے، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا۔ اچھا دیکھو، یہاں جادو اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، فوراً ہی اگلی آیت جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا کہ اللہ کے سامنے جو اس حال میں آیا کہ وہ مجرم ہوا، مجرم کا مطلب مشرک ہوا یا کافر ہوا، تو اس کے لیے جہنم تیار ہو، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص آئے گا اس کے پاس مومن ہو کر، یعنی اللہ کے پاس، اور اس نے نیک عمل کیے ہوئے ہوں گے، تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی جنت الفردوس کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور قرآن و تفسیر سننے والے تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی باغات ہیں ہمیشگی کے لیے اور بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہی جزا ہے اس شخص کی جو پاک ہوا۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہوں سے پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو شرک اور کفر سے پاک رکھا۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جادو اور اس کے بعد فوراً جنت و جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے ہاروت اور ماروت، اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، اور وہ آئے سورہ بقرہ کی جو میں بھی بتاؤں گا۔ جب ہاروت اور ماروت جو بابل شہر میں اتارے گئے تھے، جب یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت ہے سورہ البقرہ کی، کہ وہ ہر کسی سے یہ کہتے تھے جادو سکھانے سے پہلے، دیکھ یہ کفر ہے تو اس کو نہ سیکھ، کفر ہے کفر، وہ سکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ کہ جادو سیکھنا، کرنا، کرانا کفر ہے۔ اور سب سے پسندیدہ کام کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ یہ جادو کے ذریعے سے وہ کیا کام کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے تھے کہ طلاق ہو جائے، گھر کے حالات خراب ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ترمذی حدیث کی کتاب ہے، جامع ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حدیثیں جمع کری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لکھی ہیں۔ اس میں ایک حدیث وہ لے کر آئے ہیں کہ جادو کرنے والے کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا جس جادوگر کو بھی دیکھو قتل کر دو۔ یہ کفر ہے، کفر میں داخل کر دیتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، انسان کو دین سے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جادو کیسے ہوتا ہے؟ یہی تعویذ لکھتے ہیں الٹے سیدھے، اس پہ نقش و نگار، کسی تعویذ پہ بھی قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، جو ہاتھوں میں لوگوں نے گلوں میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تم اس کو کھولو اور کھول کے اس کو چیک کرو اس کے سامنے ہی، وہ کہتے ہیں یار یہ تو قرآن، بولو کھولو دیکھو، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ جو ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر دے رہے ہوتے ہیں قرآن ہے، جب اس کو کھولو تو اندر نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہنس سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اخباروں میں، کہیں کوئی کھوپڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، کہیں کچھ ہڈی کا نشان ہوتا ہے، کہیں قبر کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، یہ سب وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جادو کرنا ہے، جو لوگ تعویذ باندھتے ہیں نا، یہ جادو ہوتا ہے، یہی جادو ہے۔ وہ ہاتھ پہ باندھ لو، گلے میں باندھ لو، پیر میں باندھ لو، پیٹ پہ باندھ لو، سر کے نیچے رکھو، تکیے کے نیچے رکھو، دو قبروں کے بیچ میں دفناؤ، اس کو زمین میں دفناؤ، لات مار دو، یہ پڑھ کے یہ جلا دو، اتنا یہ تعویذ ہے، یوں یہ کام نہیں ہو رہا، یہ جلا دو، یہ سب کے سب جادو ہے۔ اور یہ کافر ہو جاتے ہیں ایسے بندے، دین سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ مذاق بات ہے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا۔ جادو کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انکار کر رہا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان دو لڑکے لڑکی کی شادی نہیں لکھی ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ جادوگر اس کوشش میں ہوتا ہے یہ تعویذ جلا کے یوں کر کے ایسا کچھ عمل کر دوں کہ ماں باپ ان کے راضی ہو جائیں، رشتہ جڑ جائے ان کا. اس کی جاب نہیں لگ رہی ہے، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے تعویذ لے کر آیا، دم کیا، یوں کیا میری نوکری لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے جو ان کو جو بھی حاجت درپیش ہوتی تھی. یہ تھوڑی یہ تعویذ گنڈے کیا کرتے تھے. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو بھائی یہ بہت سخت گناہ ہے، بہت زیادہ سخت. آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر تقریباً اس کا شکار ہے. کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کی یہاں بیٹی کی طلاق ہو گئی، کسی کے یہاں کچھ ہو گیا. یار کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. ابے کیا ہو گیا تم لوگوں کو یار؟ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. وہ وقت سوچنا چاہیے جب انسان 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جب وہ ہاتھ پیر تک ہلانے کے قابل نہیں رہتا. اس وقت تو اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی. اور جب وہ ہٹا کٹا کڑیل جوان ہو گیا اور اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. اس کو یہ عقل نہیں آتی کہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے حفاظت کر سکتا ہے وہ جوانی میں حفاظت نہیں کر سکتا کیا؟ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. بھائی نماز پڑھو، دعا کرو، یہ ہے اصل چیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے اور صحیح معنوں پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام اور حدیث مبارکہ سے پڑھا ہے، یا اللہ اس میں جو بھی غلطیاں یا کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا باعث بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے میرے اللہ. اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے. تو ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے. تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے. جس طرح تو نے ہمیں اس قرآن کے خاطر یہاں پر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو جمع فرما دیجیے گا میرے اللہ. اے اللہ ہم سب کی موت اس حال میں آئے کہ ہم توحید پر ہوں، ایمان کی حالت میں ہو، تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اللہ. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں، ہماری صحت میں، ہماری زندگیوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے اور اس میں اضافہ فرما دیجئے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے اللہ. جن جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام والدین کو بخش دے اور ان پر رحم فرما دے اللہ. ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے میرے اللہ. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 بندوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانت. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.